करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि हम जब से हमने करबला सुनी है तो हम नंगे पैर रहते हैं, हमारे पैरों में चप्पल नहीं होती, ताकि अजियतों से एहसास हो कि हुसैन की बेटी जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे, अमीर अली की गरीब बेटियां जिन्हें बाजारों से बेमखनौ चादर बंधे हुए हाथ से गुजारा गया। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं मसाइल के फिक्रे पढ़ूं, कोई रिवायत पढ़ूं तो आप तबरुकात की ज़ियारत करें। स्वामी सारंग जी ने यह भी कहा कि आप महसूस करें तो करबला एहसास करेंगे आप तो आपको पता चलेगा करबला एहसास का नाम है, इंसान का कलेजा फट जाता है। मैं आपको बताऊं, सुबह के वक्त बहुत रोना आया, मेरे साथ जो लोग हैं वो जानते हैं। और सबसे पहले जिस शबी की ज़ियारत मुझे करानी है, बहुत क़यामत है, जिस शबी सबसे पहले ज़ियारत के लिए मुझे हुक्म किया गया है कि सबसे पहले आप उस शबी की ज़ियारत कराएं। मैं पर्दादार बहनों से कहूँगा अपने कलेजों पे हाथ रख लेना, खुदा करे तुम्हारे परदेसी भाई सलामत रहें, इसलिए कि सबसे पहले अब्बास गाजी का आलम आएगा और गाजी का ताबूत होगा कि जिसके आप ज़ियारत कर सकेंगे। बस एक गुजारिश है, कोई घुट के न रोए। अजीज़ों, अली की बेटियाँ असर आशूर के बाद क्या बेवारसी है, सर पे चादर नहीं है, जला हुआ खैमा है, खाक पे बैठी हुई है। कभी फराग की तरफ हंस से देखती और कहती है अब्बास मेरे शेर मेरे गाजी। बहनों को बड़ा नाज था तुम पे अब्बास, तुमने फरात आबाद कर दी, क्या लौट के फरात से आओगी नहीं अब्बास। रोने वालों, उसी आका का अलम और उसी आका के ताबूत की आप ज़ियारत करने के लिए इस वक्त आमादा हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। आप जानते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें कि मैं रिवायत नहीं पढ़ता, एहसास पढ़ता हूँ और आपकी खिदमत में सिर्फ एक एहसास पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा में मुसलसल शिरकत की वजह से जो मिलता वो कहता थकते नहीं हो, तो मैं थकन का एहसास नहीं होता, मुसलसल चलते रहते हो। कल अचानक से शाम में बुखार आया, साथ वाले परेशान हो गए, सुबह से बानिया ने जुलूस बार बार आके पूछा तुम्हें बुखार था, कलेजा फट जाता, जिसका पास जैसा भाई हो, जिसका हुसैन जैसा भाई है, जिसका अली जैसा बाबा, किसी ने आके नहीं पूछा ज़ैनब तुम्हारा शेर बाजू करना के फराद बस नहीं, कोई ये पूरा एहतमाम सिर्फ रोने के लिए कि 11 मुहर्रम को स्वामी जी भी तो बैठ गए आके नाम से कहता हूँ 11 मुहर्रम को बीबी को मर जाना चाहिए। राम बीबी होती शफक भाई को मर जाती, क्या बचा क्या था के पास। हुसैन जब रुखसत के लिए जा रहे थे तो अपनी बहन से कहते थे बहन ये सब तुम्हारे हवाले है, मैं मख्तब में जा रहा हूँ, प्यासा भाई जख्मों से चूर खून में नहाया हुआ। अकेले उसने मैयतें उठाई, बच्चों को हवाले किया, सकीना को हवाले किया। आपको पता है, इसमें एक मंजर पेश कर दूं, आपका कलेजा फट जाएगा। शाम गरीबा का रात का मंजर था, अली की बेटी है ज़ैनब नाम है, ये ना होती तो आज ये जुलूस तो शिरकत कर रहे ना, ये जो मजलिसें हैं, ये जो सदाया हुसैन बन, ये उस बीबी की मरहूम मिन्नत है जिसने अपने भाई से 11 मुहर्रम को वादा किया हुसैन बेकफन हो तो बहन बेरिदा, मगर एक वादा है भैया तुम्हारी मजलूमियत को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। शाम गरीबा के रात की तारीखी आई, मेरी तरफ देखिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप ताबूत अलम की ज़ियारत करेंगे। रात का हौलनाक मंजर था, बच्चे खाक पे थे, किसी के रुखसार पे तमाचे, कहीं सकीना की सिसकियां, कहीं लैला जिसका 18 बरस का बेटा मारा गया। ज़ैनब सर झुकाए हुए अपने लुटने वालों को रोक रही थी कि अचानक से बीवी ने देखा एक घुड़सवार चला रहा है,
فضا دوڑی ہوئی آئی، بی بی ایک گھڑسوار آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ فضا جیسی قریب پہنچی، علی کی بیٹی، اس نے جلی ہوئی تنابوں کو اٹھایا اور گھڑسوار کے قریب پہنچ گئی۔ جا کے عباس کی بہن کہتی ہے، گھڑسوار بچہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بچہ، میرا غریب بھائی بے کفن پڑا ہوا ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، دن کے اجالے میں جو بھی بچہ ہے دن کے اجالے میں آ جانا۔ گھڑ سوار میری طرف دیکھے گا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس عزیزوں جیسے گھڑ سوار میں تابع ضبط نہ رہی میری طرف دیکھیے گا، اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دی۔ اب جو نقاب پلٹا نا، اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، بی بی نے غور سے دیکھا، یہ فطرہ جو دور تک میری پردہ دار بہنیں کھڑی ہیں، خدا کرے ان کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ سلامت رہے، جن بچیوں کے باپ مر گئے ہیں خدا کرے اللہ انہیں سب عطا کرے، مرحوم کو جوار ایمان، باپ کتنی بڑی دولت، زینب کی غربت کا احساس کریے گا، جو حیا والی بیوی اس کا عالم کیا ہے، اسے ان کے بیوی عباس عالم آنے والا ہے۔ عزیزوں بیوی جتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب جو پیچھے ہٹی وہ آہستہ سے رباب کے قریب آگے کہتی، بھابھی رباب تمہارا اصغر مارا گیا ہے، یہ بتاؤ جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ لیلا کے قریب گئی، بھابھی لیلا جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ ایک ایک بی بی کے پاس علی کی بیٹی جا کے چادر کا ٹکڑا مانگ رہی تھی۔ بیویوں نے پوچھا زینب شہزادی کیا کرو گی؟ آواز دیتی ہے کہ میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی پیردہ نہیں گئی ہوں۔ اے بی بی یہ شام غریبہ ہے، اس وقت بھائی بہت یاد آئے گا پاس کہ جو بازاروں میں پیر ڈالے جایا جا رہا ہوگا، نوشی زینب کے بھائی کا عالم آ رہا ہے۔ بی بی تیرا شیر فرار سے گیا، عالم و تابوت آ رہا ہے، بی بی تم پہ لاکھوں سلام۔ نیستانی دیتی تھی صدا زینب رو کر، کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا؟ آگے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین تنہا ہے کھڑے رنگ میں سرور، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ارے ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہر تماچے میں سکی تمہیں یاد کیا، جب چھین گئے کانوں سے گوہر، زینب کے ماں جائے کا عالم اور تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا۔ یہ پورا اہتمام آزاداری چتورا پر ریکارڈ بھی ہے اور لائیو بھی ہے۔
کہ میں مسائل نہیں پڑھتا. یہ سامنے عظمت بھائی ہے کہ عزاداری چتورا والے ہیں، ان سے پوچھیے. ابھی پرسوں کا واقعہ ہے. اتنا مسائل پڑھتے پڑھتے ایک جوان آ کر کے پیر پکڑ لیتا ہے، میرے ہاتھ جوڑنے لگا. اور ایک لفظ نہ بولنا ورنہ مر جائیں گے. پوچھو ان سے، سامنے ریکارڈ ہے. وہ کہتا ایک لفظ اس کے مسائل میں پڑھنا ورنہ مر جائیں گے. کربلا سن کے برداشت نہیں ہوتی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. خدا کرے ہماری یہ بہنیں رو رہی ہیں، ان کا پردہ سلامت رہے، ان کا گھر سلامت رہے. یہ جو جوان جن کی دبائی ہوئی آنکھیں اور جن کے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے نشان ہیں، معبود کبھی ان کی بہن کی کوئی وہ خواہش، بہن فرمائش کرے خالق بھائی سے اگر کچھ مانگے تو اسے پورا کر دینا، بھائی اور چچا شرمندہ نہ ہو. عزیزوں، عباس غازی کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ ماتم کر رہے ہیں. میں مسائل نہیں پڑھتا، میں مسائل کم کرتا ہوں، کیونکہ وہ چہرہ بار بار سامنے آ جاتا ہے جو یہ کہتا تھا کہ مسائل کم پڑھا کرو. نہیں پڑھتا مسائل، ویسے بھی مکتب میں رائت نہیں پڑھتا، میں تو صرف احساس پڑھتا ہوں. اور قیامت ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرتا ہوں. کیا کوئی بیان کرے گا؟ آپ نے تو صرف کربلا سنی ہے، صرف سنی. مولا غازی کے ایک بچپن کے دوست ہیں جن کا نام ہے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر. جناب مالک اشتر کے بیٹے ہیں. وہ کربلا نہیں پہنچ سکے اور انہیں جب کربلا کی خبر ملی تو جناب جابر پہلے زائر ہیں جو کربلا پہنچے ہیں. اور سب سے پہلے زائر کا نام ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. سب سے پہلے حسین کے غربت پہ رونے والے، تربت پہ سایہ نہیں تھا، سایہ کرنے والے کا نام ہے ابراہیم ابن مالک اشتر. بہت دیر تک تربت کو دیکھ کے روتے تھے. حسین نے کہا تربت آسمان کے زیر سایہ دھوپ میں ہے. کھجور کی ٹہنیاں لائے، اسے سایہ کیا. وہ بہت دیر تک مولا کی غربت پہ بیٹھ کے تربت پہ روتے رہے. اس کے بعد معلوم کیا کہ عباس کدھر ہے. تو پتہ چلا فرات کے ساحل پہ عباس کی تربت ہے. وہ عباس آقا کے بچپن کے دوست میری طرف دیکھے گا، غازی سے ملنے کے لیے وہ تربت پہ گئے. چھوٹی سی تربت تھی. بہت دیر تک بیٹھے رہے. تربت پہ ہاتھ رکھ کے روتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم کا کلیجہ پھٹتا تھا کہ علی کی بیٹیاں بے ودا تھیں. حسین نے اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی. قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہاں ایسے ہی روتے تھے، ایسے ہی گریا کرتے. بہت دیر تک بیٹھ کے روتے تھے. حسین کی بیٹی تماچے کھاتے ہوئے سجاد کو قیدی بنا دیا گیا. روتے رہے، تربت پہ ہاتھ رکھے تھے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ عباس کی تربت کی طرف دیکھا، تربت پہ ہاتھ رکھ کے تربت کی خاک جو تھی نا اسے مٹھیوں میں بھر لیا اور کہتے ہیں عباس عباس آقا اکیلے تربت اٹھاتا رہا میتیں. عباس تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ میں نے مسائل پڑھ دیا، آپ نے سنا ہی نہیں. وہ آواز دیتے عباس تو نے جنگ کیوں نہیں کی؟ عباس تو نے جنگ کیوں نہیں کی؟ عجب میری تربت سے آواز آئی، تو نے کربلا سنا ہے تو برداشت نہیں کر پا رہا. محفل میں عباس میتیں یہی ہم دیکھیں آیا ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے رونے والے، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم 6 مہینے کا جھولا بھی اٹھا رہے ہیں. ہم 6 مہینے کا جھولا بھی اٹھا رہے ہیں. ذرا دیکھو وہ جھولا رہا ہے. اس عمر کے بچے بھی کہیں نہیں دیے جاتے ہیں. ہائے رباب رونے گئے کہ میرے بچے تو دین نہیں رکھا. ابو ماں کیا کرے؟ چلے میں گھر والے کی لکڑیاں لیے گئے. اصل تو نہ ملے گا. سہرا کے مدینے میں تکتی رہی رس
ناوک لگا گردن پہ نیزہ لگا تربت میں ناوک لگا گردن پہ نیزہ لگا تربت میں پھر کاٹی گئی گردن بیشی کی خنجر سے بیشی بھی صحرا میں پانی کے لیے ترسے افسوس نہ مل پایا کچھ دور بھی مادر سے اصغر نے بھی ہجرت کی افسوس وطن چھوڑا اصغر نے بھی ہجرت کی افسوس وطن چھوڑا 19 دنوں کے تھے جس روز چلے گھر سے دنیا اس بے شیر کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ جس کی عمر محض 6 مہینہ تھی 6 مہینے میں ننھی سی گردن پہ تیر لگا اور یہ وہ مظلوم ہے کہ جو تیر کھا کے رویا نہیں ہے بابا کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا آواز دی اکبر کے اکیلے میت اٹھانے والے بابا مقتل میں لاشوں کو اٹھانے والے بابا غم نہ کرنا کہ تمہارا اصغر پیاسا مارا گیا بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں میں تیر کھا کے مسکرا دیا بابا خیمے کے در پہ اماں رباب کھڑی ہے جا کے کہہ دینا کہ تمہارا اصغر تیر کھا کے رویا نہیں میں مسکرایا مگر اماں سے یہ بھی جا کے کہہ دینا کہ تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی کہہ دینا بابا تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی بابا حسین اصغر کو لے کر کے خیمے کے در پہ آئے نہیں چاہتا تھا کہ میں مسائل پڑھوں لیکن کئی بانیاں نے جو شکوہ نہ کرنے کہ پورے سال ہم انتظار کرتے تھے مسائل بھی پڑھا ایک فکر سے عزیزوں سوچو رباب کے پاس بچہ کیا ہے جھولا جب جھلا رہی تھی وہ محرم کی رات تو جھولے پہ سر رکھ کے کہتی تھی اصغر میرا اپنا نصیب میرے لال وہ دیکھو فروا کا بیٹا ہے 13 برس کا قاسم پیروں پہ چل کے جائے گا وہ لیلا کا 18 برس کا بیٹا ہے اپنے پیروں پہ چل کے جائے گا لیکن میرا اپنا نصیب میں 2 بچوں کو لے کے آئی ہوں تیری بہن اتنی چھوٹی ہے کہ مکتب میں نہیں جا سکتی تو اتنا چھوٹا ہے اور اصغر تیری کیفیت بھی نہیں دیکھی جاتی تو پیاس سے ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے عجب نہیں اس بیشی نے جھولے سے کہا اماں غم نہ کرو اماں غم نہ کرو 2 بچوں کو لائی ہو کہ تیرے دونوں بچے ایسی شہادت پیش کرنے والے ہیں کہ زمانہ جب ان کا نام سنے گا تو اپنے آنسوؤں کا نہ روک سکے اماں کہہ دینا شام کے زندان میں آ کے میری بہن سکینہ کو دیکھ لے یہ بھائی صدر کو چلی تھی وہی سکینہ ہے رخسار پہ نیند کے نشان جلا ہوا تھا کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو خدا کرے تمہیں کوئی رکھتا دے اب وہ رباب لے کے کچھ بھی نہیں آئی لوٹ کے آئی زندان میں بچی کو چھوڑا مقتل میں بچے کو چھوڑا لوٹ کے کربلا آئی کربلا میں غریبوں کا چہروں کے دن قریب ہیں دعا کرو کہ خالی کا سب کو کربلا جانے کی توفیق فرمائے جائے کربلا جا کر کے آپ ماتم کریں سینہ زنی کریں اس وقت دیکھیں جھوٹ در جھوٹ ظالم چلے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو نہیں جا سکے بانیہ نے جلوس نے اللہ غریب رحمت کرے مرحوم کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا ان کے والد مرحوم یاد آ رہے ہیں کیسے بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے آج ان کی روح آئی ہوگی لیکن بچوں کو دعائیں دے رہی ہوگی کہ تم نے وہ حق ادا کر دیا جو تربیت میں نہیں دی تھی کم سے کم عباس کا علم تو آ رہا ہے حسین کے کلیجے کا زخم و جھولا تو آ رہا ہے غریب جو بے کفن وقت میں اترا رہا اس کا تابوت تو آ رہا ہے خدا کوئی غم
ہوتے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. تو عزیزوں جب پردے سے کوئی لوٹ کے آتا ہے, اب یہ لوگ باہر رہتے ہیں, بستی میں لوگ باہر رہتے ہیں, لوٹ کے گھر آتے ہیں, ایک مدت کے بعد جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انسان تحفہ لے کر کے آتا ہے, اپنے ساتھ کچھ لے کے آتا ہے. رباب کیا لے کے آئی ہے پتا ہے آپ کو؟ دن کی دھوپ میں رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے. چوتھے امام آئے اور آواز دیتے ہیں, رباب اماں سائے میں چلیے. رباب رونے لگی, کہتی ہے سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا, امام کی حیثیت سے نہ کہنا. بہت قیامت کا فکر ہے, آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. آواز دیتی ہے رباب بیٹے کی حیثیت سے کہنا, سجاد امام کی حیثیت سے نہ کہنا. سجاد غنی رونے لگے. آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے, آپ سائے میں چلو. رباب کہتی نام اللہ بیٹے کی حیثیت سے کہنا. آواز دی اماں رونے کے لیے کربلا کافی ہے. رباب نے کہا ٹھیک ہے میرے لال, اگر تم کہتے ہو کہ سائے میں چلو تو میں چلتی ہوں, مگر ایک شرط ہے میرے لال. کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو, میں سائے میں چلی جاؤں. تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو, میں سائے میں چلی جاؤں. سجاد بولو کہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو, بچہ کیا ہے؟ رباب کہتی کہ میرے پاس کیا بچہ ہے, سہاگ بھی اجڑ گیا, کوٹ بھی اجڑ گئی, روح بھی اجڑ گئی. خدا ان آوازوں میں رحمت نازل کرے, یہی ہے کہ میری آئروں نے بات ایسے ہی پروسا دیتے ہیں. تم جتنا تڑپ کرو گے یہ انتظام کرنے والوں کو اتنی طاقت ملے گی. وہ پتی کا رو کر بھی میں نے زہرا تیرے لٹے ہوئے گھر کا تنہائی کا. عزیزوں سجاد نے کہا اماں سائے میں چلیے. اب میری طرف دیکھیے گا, رباب نے جیسے کہا رباب سے بی بی سے اماں سائے میں چلیے. ابھی تک رباب آپ کو پتا ہے کربلا سے شام تک جس کا اصغر مارا گیا ہو, جس کی سکینہ ماری گئی ہو, جس کا والد نیزوں سے پتھروں سے تیروں سے زخمی کیا گیا, جو پیاسا پس گردن ذبح کیا گیا, رباب کچھ نہیں بولی, خاموش رہی, کچھ نہیں بولی. زندان میں اپنی بچی کو چھوڑ کے آ رہی تھی تو شام کی عورتیں رخصت کرنے. ہاں ایک منظر ہے, مجھے بار بار عباس بھائی کہہ رہے ہیں ایک منظر کا اعلان کر دیں. اگر آپ سب اس وقت تک رکنا چاہیں, مجھے پتا ہے بہت دور زائرین آئے ہوئے, میں وہاں تک مجمع دیکھ رہا ہوں, اور یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ سورج غروب ہونے سے پہلے جلوس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے. اس لیے کہ فطرت ہوتی شام جب ہوتی ہے تو بچے رونے لگتے ہیں, گھر جانے کی ضد کرتے ہیں. گھر چلو گھر چلو, جنہیں رونے کے لیے آئے ہیں زندان کی چین سے محبوب ہیں. وہ جو لوگ اس وقت شام جانا چاہتے ہیں, سیریا شام, تو دعا کر لیں, تبرکات ہے, خدا کرے آپ کو شام جانا نصیب ہو, شام جائیے. جو لوگ شام نہیں جا سکتے ان کے لیے انہوں نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے, ایک چھوٹی سی بچی ہے, وہاں رات میں بارش ہو رہی تھی, بہت بچے رو رہے تھے, زندان کیسے تیار کرے, موسم ساتھ نہیں دے رہا تھا. کہنے لگے میں نے کبھی تم تیاری کر لو, تیار کریں بھائی. اس وقت ہم لوگ زندان کی تیاری کر رہے ہیں, صبح یہاں سے باہر آئیں گے. تڑپ تڑپ کے وہ زندان بنا رہے تھے. تو اہتمام یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی شام کو ایک چھوٹی سی بچی وہ 2 بندے لے کر کے زندان میں جائے گی بی بی کو سلام کرنے کے لیے, کہ جو شام غریبہ جب شمع میں بندے کھینچے تو اس کو چیخ کرنے کی بابا جو بندے پہنائے تو وہ شمع نے کھینچ لیے, بابا جو بندے پہنائے تو میرے وہاں تابوت کی حسین آقا کا ہوگا, اللہ نہ پاس ہے اسے موجود ہوگا. تو وہ بچی بی بی کو سلام کرنے کے لیے بندے لے کر کے جائے گی, یہ تاثیر کے ساتھ پیش کرنے کے لیے بابا ہماری بات ٹھیک ہے, آپ اہتمام کر لینا. عزیزوں آپ کو پتا ہے وہ بیوی, میں اسی لیے کہہ دوں گا آپ کو دے تو آ جائے گا. رباب کے پاس کچھ نہیں بچا, تو جیسے چوتھے امام نے کہا اماں سائے میں چلیے, اب رباب نے ہاتھوں کو بلند کے بارے لاحظ تو واقف ہے, میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, لیکن اس وقت رباب کی لاج رکھی ہے, اس لیے کہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں, ایک امام حکم دے رہا ہے. اس کی کلیجی پہ بھی بہت زخم ہے, سجاد ہے میرے لال, سجاد ہے ہمارے رہا, رباب کی لاج رکھ لے. جیسے یہ فکرہ کہا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی, بی بی خاموش ہو گئی. کون بی بی خاموش ہوئی ہے؟ جو شام سے جب چلی تھی تو شام کی عورتوں سے کہہ کے آئی تھی کہ جب اندھیرا ہو جائے تو چراغ روشن کر دینا, میری بچی کو اندھیرے سے خوف ہوتا ہے. جو اپنی بچی کو شام میں چھوڑ کے آئی ہے وہ تو خاموش ہو گئی.
تو بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. کہا چلو رباب کے پاس چلے دیکھیں رباب کے پاس ہے کیا ہے رباب کے پاس, کیا ہے رباب کے پاس, دامن میں کیا رکھے ہوئے جو رات کی تاریکی لگتی ہے, دامن کھولتی ہے, کچھ نکالتی ہے, دیکھ کے چیخے مار کے سچیاں لے کے گھٹ گھٹ کے روتی ہے. اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا, اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں, سکینہ کے کانوں کو گھسوارے لے کے ماں بیٹھی ہوئی تھی. اے میرے بچوں چاروں طرف سے گھیر لیا, لبے فرات تھا, ہر ایک خون کا پیاسا تھا, گل چراغے سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا, ہر کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا, ہر کسی نے سامنے آ کر چلائی تیرے جفا. ارے غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا, علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گر نہیں تھے ملایا جاتا تھا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. رونے والوں آپ کے درمیان بہت غلامت کا مرحلہ ہے, ذرا ادھر دیکھیے, سامنے سے تعجب نہیں آ رہا, الگ نہیں رہ رہا, ایک زبان جو ہے سکینہ انتظار نہ کرنا, تمہارا بابا مارا جا چکا ہے. بیوی گلی میں فاقدار کہتی ہے یہ بتا کیا بابا کب مارا گیا, اسے پانی ملا تھا یا نہیں. عزیزوں پیاسا حسین, یہ مہمان آ گیا ہے, وہ حسین کا سلطنہ ہے. سلام ہمارا اس غریب پر کہ جس نے زخموں سے چور حسین کو دیکھا اور آواز لگائی میری پشت سوار ہو جاؤ, رہوار حسین آقا کا
जहां में सबरे पैगंबर के ताज में जाने हरफ शहीदों तुम पे संभाल में जाने इससे कैसी नस्र बरछी अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात अपने जस्से से गुजारिश है कि तबरुकात के हमरा करबला के लुटे हुए आले मोहम्मद बतूल के तारा चमन का पुरसा पेश करे। अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात अपने जस्से से गुजारिश है एक मखसूस मौके के लिए मातमी दस्ते से बानियान जुलूस में